सूरतुल अंबिया आयत नंबर 43। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम जो पिछली आयतों को हमने देखा उसमें आपने गौर किया होगा कि अल्लाह ताला अपनी अथॉरिटी को, कि अल्लाह के सिवा किसके हाथ में क्या ताकत है, जिस पर खास अंबियाओं को फोकस किया गया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी कह दीजिए कि कौन बचा सकता है तुमको रात को या दिन को रहमान की पकड़ से। यानी अल्लाह के रसूल खुद ही तौहीद पर इस कदर वाज़े बयान दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कौन किसकी ताकत है कि अगर रहमान पकड़ ले किसी को तो कोई उसे बचा सके। बल हम अन जिक्र रहमान मुरिदून, यहाँ पर हमने बात को एंड किया था कि बल्कि ये लोग रहमान के जिक्र से, रहमान के बारे में नसीहत लेने से मुंह फेरते हैं। और अब आप देखें कि जब मुंह फेरते हैं तो आयत नंबर 43 कुछ इस अंदाज से बयान होती है कि अम लहुम आलिहा, यानी तुम जिक्र रहमान की ऑल अलोन अथॉरिटी जो तुम्हें और नफरत बढ़ा रही है, तो अम लहुम आलिहा, क्या इनके पास कोई और भी पावर्स, कोई और अथॉरिटी, कोई और माबूद हैं? तमनअहुम मिन दूनिना, क्या वो जो बचा सकेंगे उनको हमारे अलावा भी? हमारे अजाब से कोई बचा सकेगा? इन्होंने अगर किसी नबियों को कोई अथॉरिटी का मालिक बनाया है या किसी बुतों की पूजा में इस हद तक आगे निकल गए हैं। देखिए, हम सब के लिए ये एक नसीहतनामा है कि सिर्फ बुतों की पूजा तक हम बात नहीं ले जाते हैं। और हमने पिछली भी आयत में कहा कि अहले किताब के दोनों गिरोह ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम से ऐसी ही एक्सपेक्टेशंस रखते थे जैसे हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रखते हैं, ऐसी ही मोहब्बत करते थे जैसे हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं। और नबियों से मोहब्बत का हक तो जरूर है, लेकिन ये बात भी जानना जरूरी है शिर्क से पाक रहने के लिए कि ताकत सिर्फ अल्लाह के पास है और इंसान का अमल उसको अल्लाह की रजा तक पहुंचाता है। यानी बिल्कुल वाज़े बयान है कि इंसान का अमल नहीं तो अल्लाह का फजल नहीं। और अंबिया गुनाहगारों के बीच में किसी के लिए भी अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई भी क़यामत के दिन किसी की हिमायत नहीं कर सकेगा। ये तो एक बिल्कुल ही मुसल्लिम एक उसूल है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई और माबूद हैं जो हिमायत करेंगे हमारे मामले में भी, हमारे अलावा भी? और फिर आगे ही अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि सुनो, ला यस्ततीऊन नस्र अनफुसिहिम, नहीं वो इस्तिताअत रख सकते हैं, नहीं वो ताकत रखेंगे नस्र अनफुसिहिम, अपनी भी नफ्स की मदद की। यानी चाहे अंबिया हो, चाहे कि कोई बुजुर्गान दीन हो, चाहे किसी से भी हम जो एक स्पिरिचुअल वाबस्तगी रखते हैं, अल्लाह ताला क्लियर दो टोक बात कर रहे हैं और जो अल्लाह बात कर रहे हैं वही बात हक है। और वही बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी प्रमोट की कि नहीं वो ताकत रखेंगे खुद अपनी भी मदद करने की, वला हुम मिन्हा युस्हबून, और ना ही वो हमारी तरफ से कोई तायीद हासिल कर सकते हैं, कोई मदद हासिल कर सकते हैं हमारी तरफ से। यानी फजूल ताकत तो अल्लाह ही के पास से है, लेकिन बातिल बेवजह किसी को भी उस दिन कोई फेवरेटिज्म ना कोई कर सकेगा और ना उसे अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी सोर्स मिल सकती है कि जहां अल्लाह नाराज हो वहां उसे जन्नत मिल जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। बल्कि बात यह है कि तुम इस अकीदे में इतना आगे इसलिए निकल गए हो कि बल मत्ताअना हाउलाई व आबाअहुम, ये जो तुम इतने सख्त हो गए हो अपने अकीदे में,
سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، ذکر رحمان سے اعراض کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی بتائی گئی کہ بل متعنا ہؤلاء، ہم نے تمہیں خوب مال دیے، فائدے دیے ان لوگوں کو، وآباءہم، اور یہ وہ لوگ بھی ہیں جن کو ان کے باپ داداؤں سے خوشیاں ہی خوشیاں، نعمتیں ہی نعمتیں ملتی رہیں، حتی طال علیہم العمر، یہاں تک کہ طویل ہو گئی ان پر ایک عمر کا ایک لمبا حصہ طویل کر دیا گیا کہ انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ تو یہ ایک سبب بتایا جا رہا ہے، نہیں تو ایسا نہیں کہ غریب لوگ شرک نہیں کرتے ہیں، وہ بھی اپنے ڈائمنشنز میں بہت شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ریزن بتا رہے ہیں کہ انسان پر تکلیف نہیں آتی، باپ داداؤں کے دور سے وہ خوشحال رہتا ہے، یہ بھی ایک کاز ہے انسان کے دل کے سخت ہونے کا کہ وہ بات کو نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے اور اپنی ضد میں بہت آگے تک بڑھا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ افلا یرون، کیا پس یہ لوگوں کو جو اپنے غلط عقیدے پر اتنے سٹیبل ہیں، اتنے عرصے سے سٹیبل ہیں، افلا یرون، کیا پس انہیں دکھائی نہیں دیتا، انا نأتی الارض، یہ کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو، ننقصها، ہم گھٹا رہے ہیں اس زمین کو، ہم سکیڑے چلے جا رہے ہیں اس زمین کو، من اطرافها، اس کے کناروں سے۔ اب آپ دیکھیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ اور دوسری کئی چیزیں دکھا کر کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ ایک ہے، اور اگر اللہ کے سوا کسی اور بھی اتھارٹی کا دخل ہوتا اللہ کے معاملے میں تو فساد برپا ہو جاتا۔ کئی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں عقل پر بلا کر سمجھاتے ہیں کہ تم خود دیکھو کہ تمہیں نظر نہیں آتا۔ تو اس میں جیسے کہ آج ایک ریزن بتایا گیا کہ پیسے والوں کے دلوں میں بھی بڑی اکڑ ہوتی ہے، یا جو اپنی لائف میں بہت ساؤنڈ ہوتا ہے، جس کو کوئی تکلیف نہیں پکڑتی، کوئی بیماری نہیں پکڑتی، وہ بھی دل میں یہ سوچتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے، جبکہ ایسا ہے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پچھلی آیتوں میں بتایا کہ میں تمہیں خیر بھی دے کر آزماؤں گا اور میں تمہیں شر سے بھی آزماؤں گا۔ ہم نے تکلیف اور شر کو تو آزمائش سمجھی، ہم نے خوشحالی کے دنوں کو آزمائش نہیں سمجھی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دکھائی نہیں دیتا ایسے لوگوں کو کہ ہم کس طرح سے سکیڑتے چلے جا رہے ہیں، شرنگ ہوتی چلی جا رہی ہے زمین اس کے کناروں سے۔ اس کے دو ترجمے لوگوں نے دو انٹرپریٹنگ لیے۔ ایک تو یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو وائنڈ اپ کر رہے ہیں، تمہیں نظر نہیں آتا، یعنی اگر ایک لحاظ سے لوگوں نے اس کا یوں بھی ترجمہ لیا کہ کیا تمہیں قیامت کا دن سامنے یقین کے ساتھ نظر نہیں آ رہا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ سمیٹے چلے جا رہے ہیں اور ایک دن یہ ختم ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں نے اس کی انٹرپریٹنگ یوں لیا ہے، اور کچھ لوگوں نے اس کی انٹرپریٹنگ یوں لیا ہے کہ جس کا آگے آپ دیکھیں لفظ آ رہا ہے کہ افہم الغالبون، کیا پس یہ غالب آ جائیں گے، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ ہم زمین کو سکیڑتے چلے جا رہے ہیں اس کے کناروں سے، تو کیا پس وہ غالب آ جائیں گے؟ تو اس پوائنٹ پر کہ افہم الغالبون، یہ دو لفظوں کے ساتھ لوگوں نے یہ انٹرپریٹنگ کی کہ کیا تم کو دکھائی نہیں دیتا کہ تم کتنا ناپسند کر رہے تھے کہ حق بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھیلے، تم نے کئی کوششیں کر ڈالی کہ یہ جنریشن تک حق بات نہ پہنچ سکے اور ان کے جھوٹی دین، ان کے خود ساختہ دین وہ برقرار رہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو لا الہ الا اللہ کا درس نہ دے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو یہ نہ بتائیں کہ میری باتیں پچھلے ہی صحیفوں سے میچ کرتی ہے اور میں انہی نبیوں کی چین میں سے ایک آخری نبی ہوں، اور تمہاری کتاب میں میری ختم نبوت کے بارے میں کلیئر لکھا ہوا ہے۔ یہ لوگ پڑھنا نہیں اچھا سمجھتے تھے، یہ چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بند ہو جائے۔ تو اس انٹرپریٹنگ پر
اس سوچ کے مطابق لوگوں نے اس آیت کی انٹرپریٹنگ یہ لی کہ کیا دکھائی نہیں دیتا کہ تمہارے اتنے روکنے کے باوجود بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کامیاب ہو رہے ہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے کس طرح سے لاتے چلے جا رہے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پورے زمین پر کیسے پھیلتی چلی جا رہی ہے، تو تب بھی تم سوچتے ہو کہ تم اب بھی غلبہ پاؤ گے۔ یعنی اس طرح سے لوگوں نے دو تفسیریں کی۔ ہاں، آپ اور میں اگر دونوں تفسیروں کو دیکھیں تو ہمیں ایک سینٹرل آئیڈیا یوں ملتی ہے کہ قیامت کا ٹاپک تھا کانٹیکس سے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پوچھا کہ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ تھا آیت نمبر 38۔ تو قیامت تو ویسے بھی چل رہی تھی کانٹیکس میں، تو ہم اس انٹرپریٹنگ کو بھی صحیح سمجھیں گے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ کس طرح سے ہم زمین کو ختم کرتے چلے جا رہے ہیں، تب بھی تم غلبہ پاؤ گے۔ اور دوسری انٹرپریٹنگ ہے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح سے اسلام پھیل رہا ہے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم غالب آؤ گے؟ اینی وے، ہمیں دونوں لحاظ سے خیال کرنا ہے، قیامت کے بارے میں بھی کہ لا الہ الا اللہ کے مطابق فیصلے ہوں گے کہ کون ٹو دا پوائنٹ اللہ کی کتاب کو سمجھتا ہے، اور یہ بات ہمارے لیے کوئی مسئلے کی بات نہیں کہ واقعی ایک دن اللہ تعالیٰ اس زمین کو سمیٹ کر اور حق کو غالب کریں گے۔ اب جب ہم آگے چلتے ہیں تو باقاعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، انما، اس کے سوا کوئی حقیقت ہی نہیں ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ انذرکم بالوحی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب اسی پلیٹ فارم پر، جو کم از کم میری زندگی کا مقصد ہے کہ وحی کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراؤ اور امپیور مت کرو اللہ کی باتوں کو، اللہ کی کتاب کو۔ اور میں نے ہمیشہ یہ بات کہنے کی کوشش کی، آج کا مسلمان اللہ کی ذات میں شریک نہیں کرتا، اللہ کی باتوں میں بہت شرک کر رہا ہے کہ اللہ کی باتیں اس کے ساتھ دوسری باتیں ملا کر اور وہی میں گڑبڑ مچا رہا ہے، حق اور باطل کو مکس کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں وہی بات آ گئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، یہ بات کھلم کھلا کہہ دیجئے اور بتائیے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں کہ انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ۔ وہ آپ کو صحیح بخاری کے ساتھ نہیں ڈراتے تھے، وہ آپ کو صحیح مسلم کے ساتھ نہیں ڈراتے تھے، وہ آپ کو وہ 6 کتابوں کے ساتھ جسے آپ اور میں ستہ کہتے ہیں، یا شیعہ جو اپنی 4 کتابیں اٹھائے پھرتے ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ڈرایا ہے اور نہ ان کے زمانے میں یہ کتابیں آئی ہیں۔ وہ کتابیں اگر آپ کو پڑھنی ہیں تو قرآن کو ساتھ لے کر پڑھیں کہ آپ اس کتابوں کو خود آپریٹ کر سکیں کہ کتنی باتیں کانٹرڈکٹ کرتی ہیں اور کتنی باتیں اس کی تائید کرتی ہیں۔ جو باتیں اس کی تائید کرتی ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہے کسی کی بھی بات پر، چاہے وہ کوئی بھی کہتا ہو، اگر وہ قرآن کی تائید میں ہے تو ہمیں کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر چاہے سنیوں کی وہ 6 کتاب یا چاہے شیعوں کی وہ 4 کتاب، اگر وہ کسی اینگل سے اللہ کی بات سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے تو وہ دین نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کی طرف سے بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور ویسے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انذار کیا ہے، ڈرایا ہے، اویئرنیس دی ہے وحی کے ذریعے سے، اور یہ وحی صرف وہ فقط دین ہے جس کو ہم آیتیں کہتے ہیں، جس کو ہم نماز میں پیورٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور اسی کے ساتھ میرا اور آپ کا حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ ایک مسلم، ایک کلیئر اور کنفرم بات ہے۔ اب اگر ہم آئیں بائیں شائیں کریں تو یاد رکھیے اس کا اثر ہماری زندگی پر بھی پڑے گا، بڑی دردناک زندگی ملے گی، بڑی زندگی میں بھی مشکلیں کھڑی ہوں گی، اور آخرت سے تو ہم ویسے بھی گھاٹا پا جائیں گے، کیونکہ ہم کو تمام لوگوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے
پریچنگ کی، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں آیت ہے میں تمہیں ڈراتا ہوں وحی کے ساتھ. تو اب یہ وحی جلی اور وحی خفی اور اس طرح کی باتیں مسلمانوں پہ سوٹ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ فلاح نہیں پائیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے جھوٹ بولنے والے، اور وہ بھی دین پر. بچپن سے ہمیں سکھایا گیا کسی انسان پر بھی جھوٹ مت بولو، اور ہم وہ مسلمان ہیں کہ جو اللہ رسول پر جھوٹ بولنے والے لوگ ہو گئے ہیں، جس میں آپ دیکھیں طلاق کا معاملہ، لونڈیوں کا معاملہ، غلاموں کا معاملہ، متا کا معاملہ، حرام حلال کا معاملہ، نظر نیاز کا معاملہ، قبر میں لوگوں کے سننے کا معاملہ، عرس منانے کا معاملہ. کون سی چیزیں ایسی نہیں ہیں جس کو ہم نے پیچیدہ نہیں کر دیا. نماز کے معاملے میں عورتوں کو کس طرح سے روکا گیا، یہاں تک کہ ظلم ڈھایا جا رہا ہے کہ حج کے دن بھی جہاں ہم جاتے اللہ کی راہ میں ہیں، اور اسی دن ہم نماز کو مغرب کی قضا کرتے ہیں. پورے عرفات میں گڑبڑ مچی ہوئی ہوتی ہے. کوئی کہتا ہے جمع کرو، کوئی کہتا ہے وقت مقرر پر پڑھو، اور اللہ آیت بتاتے ہیں کہ صلاۃ وقت مقرر پر مومنوں پہ فرض ہے. اگر آپ مومن ہیں تو آپ پہ وقت مقرر پر فرض ہے. اب آپ اپنا فیصلہ خود کریں، آپ مومن ہیں یا آپ کیا ہیں. تو معاملہ اتنا پیچیدہ کر دیا گیا، اور ہم لڑتے ہیں. ہم انہی لوگوں کو جن کو اسی کتاب کا حصہ دیا گیا، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس کا حصہ پچھلے قوموں کو دیا گیا ہے، ہم ان کو یہودی، عیسائی یہ نام لے کر کافر 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 کہتے ہیں. اور آپ دیکھو کہ یہ نہیں ہم سمجھتے کہ ان کے پاس بھی کتاب کا ایک حصہ موجود ہے، یہ بھی ہماری طرح پڑھتے نہیں ہیں. ہم یہ بات کو فوکس نہیں کرتے ہیں کہ اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے اہل کتاب، اے ہندوؤں، اپنی اپنی الہامی کتاب پڑھ کر دیکھو، تو پھر ایک دن ہم سب ایک ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہماری الہامی کتاب جو کہ قرآن مجید ہے، یہ وہی باتیں بتاتی ہیں جو تمہارے پاس کتابیں موجود ہے. یہ دین ایک ہی تھا. اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی سمجھ عطا فرما دے. لیکن ہم نفرتوں کو اور بڑھا رہے ہیں، اور وحی کے علاوہ ہمارے منبر سے بھی وہ درس دیے جا رہے ہیں جن میں وحی بہت کم بتائی جاتی ہے، اور ہاتھوں کی لکھی ہوئی باتیں بے انتہا بتائی جاتی ہیں. ڈرو اس دن سے کہ جب موت کا فرشتہ آپ کو لینے آئے گا، اور پھر آپ کے منہ سے وہی نکلے گا جو آپ کی پریکٹس ہوگی لائف میں. پھر چاہے آپ کتنی بار اپنے مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ دیں، لیکن اللہ کو پتا ہوگا کہ اس شخص کا عقیدہ تھا کیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو کلمے والی زندگی جینا نصیب فرما دے. اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علل اعلان کہہ دیجئے انما انذرکم بالوحی، میں تمہیں اویئرنیس دیتا ہوں، میں تمہیں متنبہ کر رہا ہوں، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں. کس کے ساتھ؟ پیور وحی کے ساتھ. ولا یسمع، لیکن آپ خود اب اپنا محاسبہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پیور وحی کو ولا یسمع، نہیں سنتے ہیں بہرے لوگ. بہرا تو ویسے بھی نہیں سن سکتا. تو اب آپ کنفرم ہے اس بات پر کہ یہ بامحاورہ بات ہے، بہرے تو ویسے بھی نہیں سن سکتے. اللہ کہہ رہے اس وحی کو بہرے نہیں سن سکتے. تو اب آپ خود اپنا فیصلہ کریں، اگر آپ تھوڑے سے بھی سمجھدار ہیں کہ اس وحی کو بہرے نہیں سن سکتے، یعنی جنہوں نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ہم باپ داداؤں کے طریقوں کو اور ان کی باتوں کو تو چھوڑ سکتے ہی نہیں، جو حق کو سننا نہیں چاہتے، جو وقت نہیں نکالتے، جنہیں یہ اپنی ذمہ داری ہی نہیں لگتی کہ نماز کو سمجھ کر پڑھیں اور اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں، وہ اللہ کے نزدیک ایک بہرے کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اور بہرے کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں سن سکتا بہرا.
اللہ کی پکار کو، اذا ما ینذرون، جبکہ جس چیز سے وہ ڈرایا جائے، جس چیز سے اس کو خبردار کیا جائے، وہ بہرا انسان نہیں سن سکتا۔ تو اب آپ خود دیکھ لیجئے، اللہ تعالی ہمیں اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہونا نصیب ہو کہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی سماعت، بصارت، دل کا رائٹ ٹائم، رائٹ پلیس استعمال کیا ہو، اور اللہ تعالی ہمیں سرخرو کرے اور نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما دے۔